We are live, sir. नाजरीन आदाब, मैं इरफान आरिफ, सदर तहरीक बकाए उर्दू। आज तहरीक बकाए उर्दू के पेज से हम लाइव जूम के हवाले से आ रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं पिछले एक हफ्ता से हम जिस इश्तिहार को घुमा रहे हैं पूरी इस भर की दुनिया में, इंग्लैंड से जनाब इश्तियाक मीर साहब हैं। इश्तियाक मीर साहब की शख्सियत, इनका तारुफ, इनकी इल्मी अदबी सरगर्मियाँ जो हैं, ये आप इनसे ज़रूर खुद पूछेंगे, दरियाफ्त करेंगे। मैं इनका तारुफ सिर्फ इतना करूँगा कि ना सिर्फ उर्दू की नई बस्तियों में आप अपना एक अछूता लहजा रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं, बल्कि इंग्लैंड में ख़ास तौर पर मुशायरों में इस वक्त अगर कोई निज़ामत की बुनियाद में कह सकता हूँ, वो जनाब इश्तियाक मीर साहब हैं। बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन निज़ामत और उतने ही खूबसूरत आपके रूबरू हैं शायर इश्तियाक मीर साहब, और बहुत सी अंजुमनों के साथ जुड़े हैं, बहुत सी तंजीमें इस वक्त ये चला रहे हैं। तो इन तमाम तर हम इनके जो अदबी मराहिल हैं ज़िंदगी के, जो इन्होंने मराहिल तय किए हैं, वो एक एक करके हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। मैं सबसे पहले जनाब इश्तियाक मीर साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ तहरीक बकाए उर्दू के पेज पर कि आपने कीमती वक्त अपना निकाला और हमारे नाजरीन सामीन के लिए वक्त दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे टाइमिंग जो है, आपने 5 बजे का ही मतलब इंतखाब किया। आपने ये नहीं चाहा कि भाई ये मेरा ऑफिशियल वक्त है, लेकिन आपने अपना भरपूर जो है ताउन पेश किया। मैं सबसे पहले आपका खुद बतौर सदर और अपनी पूरी तंजीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खैर मकदम कहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आज हमारे नाजरीन को भी पता लगे कि उर्दू की जो नई बस्तियाँ, वो चाहे खलीज ममालिक हैं या हमारे सार्क ममालिक हैं, इनसे ऊपर उठ के जो इस वक्त लंदन, रूस, शिकागो, अमेरिका, चाइना में उर्दू की बस्तियों को चला रहे हैं, उनमें एक नाम है जनाब इश्तियाक साहब का। तो इश्तियाक साहब, आप हमें बताइएगा कि आप अपनी इब्तदाई तालीम और तरबियत से पहले जो पैदाइशी मराहिल हैं, क्योंकि मैं आपका थोड़ा सा खाका पढ़ रहा था तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगा, आप खुद ही बताएं कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, हम ताकि हमारे नाजरीन भी जो है सुन पाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके नाजरीन और आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि आपसे वादा था और मैं हाजिर हूँ, और ये मेरी खुशबख्ती है कि आपने मुझे दावत दी और इन तमाम अहबाब से मिलवाया जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं। मेरा ताल्लुक, मेरे वालिदैन का ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है, और चूँकि सन 50 की दहाई में वो कराची चले गए, तो मेरी पैदाइश जो है कराची की है। कराची में ही पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, और स्कूल और कॉलेज की जो तालीम है वो कराची से ही हासिल की, और उसके बाद वक्त ने और हालात ने मुझे इंग्लिस्तान पहुंचा दिया। तो 79 मैं इंग्लैंड आ गया था 78-79 में, और उस वक्त से यही मौजूद है। यानी कि आप जो बता रहे हैं, तो हमारे नाजरीन ने ये ज़रूर देखा होगा कि 1978 से ये इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हैं। तो बुनियादी तौर पे आप जो हैं बाशिंदे पाकिस्तान कराची से हैं, और आपके वालिदैन आज़ाद कश्मीर से। तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि जो आपके इब्तदाई तालीमी मराहिल हैं,
وہ آپ نے کہاں طے کیے؟ کیا آزاد کشمیر کبھی گئے یا سارا تعلیمی جو مراحل ابتدائی ہے وہ پاکستان میں طے کیا یا انگلینڈ کی طرف بھی آپ کچھ مزید تعلیمات حاصل کرنے گئے؟ جی اصل میں بدقسمتی رہی اس حوالے سے عرفان صاحب، وہ ویسے اسکول اور کالج کی تعلیم جو کراچی سے ہی تھی، اور وہاں یونیورسٹی جوائن کر لی تھی ایک لحاظ سے میں نے، کیونکہ میرے رزلٹ آ گئے تھے، یونیورسٹی جوائن کری تھی، مگر حالات ایسے تھے ہماری بہت سی فیملی جو ہے وہ تقریباً، چونکہ میرے والد 1938 سے یو کے میں تھے، انڈیا میں ہوتے تھے بامبے میں، وہاں سے وہ یو کے آ گئے 38 میں. تو اس کے بعد ہماری خاندان جو ہے وہ اس کی ایک کثیر تعداد یو کے میں موجود تھی. تو اس وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا، اور شروع میں یہاں داخلہ تو لے لیا کالج میں، مگر وہ چونکہ شادی کا سلسلہ اور پھر ساتھ میں کام کا سلسلہ، کاروبار کا سلسلہ اور پھر پڑھائی، اس کو ایک ساتھ چلانا ذرا مشکل تھا اور ممکن بھی نہیں تھا حالات کی وجہ سے. تو بس وہ اس میں پھر کچھ تھوڑا سا وقفہ آیا، چونکہ پڑھنے کا شوق تھا مگر بدقسمتی رہی اس لحاظ سے. مگر اس کے بعد پھر میں نے کچھ ڈپلوماز کیے اور پھر کچھ ٹیچنگ کی طرف بھی گیا. تو اس وجہ سے مجھے کچھ ڈپلوماز کرنے چاہے، جو میں نے اپنی خواہش جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ اس کو پورا کیا ڈپلوماز کے تھرو، کچھ کورسز وغیرہ کیے، اور پھر ایک طرح سے بھی یہاں بزنس کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی کام کیا. تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ یہ سمجھیں کہ تھوڑی بہت وہ جو خواہش تھی اس کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئی مجھے. یعنی کہ آپ بنیادی طور پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے بہت ہی بڑے شہر ممبئی سے ہیں. تو یہ بھی اچھا لگا ہمیں کہ آپ کے والدین آبا و اجداد جو ہیں وہ 1938 میں یعنی لندن میں رہ رہے ہیں. یہ بھی کمال کی بات ہے. میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت سے ناظرین جڑ چکے ہیں، جن میں عنایت بابا ہیں، الیاس چاڑک جی ہیں، سید ذیشان علی شاہ ہیں، راجہ مظفر کمار صاحب ہیں، سید سلیم بخاری جی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خوش آمدید، دیر لگی آنے میں، شکر ہے پھر بھی آئے. تو راجہ، اس کے بعد آداب کہا جا رہا ہے، خوش آمدید کہا جا رہا ہے. ہمارے جنرل سیکرٹری وہ ترجمان ذاکر ملک بلیسی جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. یہ ہمیں اعزاز ہے کہ ٹائم تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا. مجھے بہت سی کالز بھی آتی رہی، میں اس کو مطلب کاٹتا بھی رہا، اس لیے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ کہیں رابطہ ہو جائے، ایک اچھا سا رابطہ بن جائے. تو اس رابطے میں مجھے بتائیں آپ کہ آپ کی تعلیم اور تربیت، پھر جو آپ نے یہ کہا کہ میں ایک بزنس کی فیلڈ میں چلا گیا، ڈپلوماز کیے، تو یہ ادب کی دنیا میں کیسے آپ گھس گئے؟ یعنی ایک بزنس مین اور پھر یہ شاعر اور پھر یہ ادیبانہ گفتگو اور یہ تمام تر جو مطلب ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے، اس لیے کہ جب ہم ادب والے کہنے میں، یعنی ہم اگر ایم اے اردو کریں، پی ایچ ڈی کریں، تب بھی ادب کے ساتھ بہت کم لگاؤ ہوتا ہے. لیکن ایک بزنس مین جب ادب کی طرف آئے تو اس کی کیا خاص وجوہات ہیں؟ کیا کسی شاعر نے متاثر کیا یا کسی انجمن نے کیا؟ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں آپ. عرفان بھائی، اصل میں سب سے پہلے تو میں جو آپ کے احباب آپ سے جڑے ہیں اس وقت، ان سب کو سلام و آداب کہتا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں. آپ کی محبتیں، خاص طور سے سلیم بخاری صاحب، ان کی بہت محبت ہے. آپ نے جو سوال پوچھا، اگر میں تھوڑا سا پیچھے کراچی چلا جاؤں تو اصل میں ہمارے گھر میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع سے رہا. درس قرآن، درس حدیث، اس کا حوالہ ہمارے یہاں بہت ایک عرصے سے چل رہا ہے، 60-70 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. بڑے بھائی جو ہیں وہ چونکہ بہت ادبی ذوق رکھتے تھے، تو ہمارے ہاں جہاں درس و تدریس ہوتی تھی وہاں مشاعروں کا اہتمام بھی ہوتا تھا. تو وہاں جو ماہر القادری، اعجاز رحمانی، ماہر فوقی بدایونی، رحمان کیانی، یہ وہ شعراء ہیں جن کا ہمارے گھر آنا جانا تھا. اور پھر اساتذہ بھی اسکول میں جو ملے، بدقسمتی سے میری انگریزی اسکول سے پڑھا ہوں اور انگریزی کالج سے پڑھا ہوں، تو اردو کا جو سبجیکٹ تھا اس سے مجھے رغبت تھی. بڑے بھائی کے ادبی ذوق کی وجہ سے، کیونکہ گھر میں محافل ہوا کرتی تھی،
اس سے یہ شوق بڑھا. پھر اساتذہ نے اس شوق کو بڑھایا. اعجاز رحمانی جو شاعر کشمیر بھی کہلاتے ہیں اور نعت کے بڑے مشہور شاعر ہیں، اب انتقال کر گئے کچھ مہینے پہلے. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر جب کالج میں آیا تو کچھ مشاعروں کا اہتمام کیا وہاں، اور کچھ ادبی محافل کا انتظام کیا. وہاں بھی اساتذہ اچھے ملے. ڈاکٹر یونس حسنی بڑے مشہور نام ہے دنیا ادب کا، وہ ہمارے اردو کے استاد تھے. ان سے بھی بہت ادبی تربیت ملی. تو یہ سب چیزیں لے کر جب میں یو کے آیا تو یہاں چونکہ بالکل ماحول نہیں تھا اس زمانے میں، تو یہاں میں نے ایک واقعہ عجیب سا ہے کہ یہاں میں نے سینٹر بک کرنے کی کوشش کی کہ میں ایک ادبی پروگرام مشاعرہ رکھنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ مشاعرہ کیا ہوتا ہے. تو یہ واہ یہ حالات تھے اس وقت یہاں. تو بہرحال یہ اس کی اگر بیسک تربیت اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہ بڑے بھائی کا ادبی ذوق اور ہمارے گھر میں جو محافل تھیں ان کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے اس شوق جو ہے میرا. چونکہ یہاں آ کر ہی زیادہ اردو کی طرف رغبت ہوئی. وہاں تو بس بطور سبجیکٹ اسکول میں بھی اردو کا سبجیکٹ تھا، ایک پیریڈ ہوتا تھا، اور کالج میں بھی. اس کے علاوہ ایسی کوئی خاص تربیت جو ہے وہاں پر نہ ہو پائی. بہت اچھا لگا، یعنی کہ خاندانی روایات کو آپ نے برقرار رکھا. آپ نے اساتذہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی اور اساتذہ کی صحبت میں ضرور بیٹھنا چاہیے، انسان بے کچھ نہ شک کچھ سیکھتا ہے. تو بہت بے اچھا لگا کہ آپ اپنے اساتذہ اور اپنے خاندان کی جو روایات تھی ان کو برقرار رکھتے ہوئے انگلینڈ پہنچے. اور بڑا عجیب یہ یعنی سننے کو ملا کہ جب آپ نے وہاں کہا کہ ہم اس طرح کی کچھ محافل جو ہیں منعقد کرنا چاہتے تھے تو مشاعرہ کیا ہے. تو میں بھی جی یہی سوچ رہا تھا کہ انگلینڈ جیسے جہاں ہم کبھی کوئی میچ دیکھتے ہیں یا کوئی فلم دیکھتے ہیں انگریزی کی، تو وہ ہمیں بھی سر کے اوپر سے کبھی کبھی گزر جاتی ہے، ان کا لہجہ، ان کا طور اتوار جو بھی ہے. تو ایسے میں آپ نے وہاں اردو کی بستی کو بسایا، اور نہ صرف بسایا بلکہ بہت خوبصورتی سے آپ چلا رہے ہیں. کون کون سے وہاں آپ کے احباب بنے، کن لوگوں نے آپ کو ان تمام مراحل میں ساتھ دیا؟ اگر اس پہ بھی روشنی دیں تو بہت اچھا لگے گا. جی عرفان بھائی، اصل میں جب میں آیا تو یہ شاید 2 سال بعد میں نے بزم ادب لیڈ کی بنیاد ڈالی. تو اس میں ہمارے ایک بزرگ تھے خالد انصاری صاحب، ان کے ساتھ مل کر، وہ چونکہ اردو بولنے والے کہاں تھے اس زمانے میں، تو جہاں جہاں جو ملتا تھا میں ان سے کوشش کرتا تھا کہ ملاقات کروں، اور ان کے ساتھ پھر بزم ادب کی بنیاد ڈالی. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس بزم کے تحت مختلف پروگرامات کا سلسلہ شروع کیا، اور جو الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے. تو یہ شروع کے جو اوائل تھے اس میں پھر بہت سے مہمان جو بھی یو کے آتے، اس میں عطا اللہ قاسمی صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، یہ 80 کی دہائی میں انڈیا سے بھی بہت مہمان آئے. اعجاز رحمانی صاحب مسلسل آتے رہے. اس کے علاوہ بہت انور مسعود صاحب جو پنجابی کے بہت مشہور شاعر ہیں، ان کے ساتھ بہت سی محافل ہوئیں. اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، اور یہ تقریباً کوئی یوں سمجھیں کہ مختلف احباب ملتے رہے. بریڈ فورڈ جو ہے ہم سے دور نہیں ہے، لیڈز شہر سے دور نہیں ہے. بریڈ فورڈ میں تو ماشاءاللہ میرے آنے سے پہلے جو ہے اردو کے حوالے سے کام ہو رہا تھا اس شہر میں. تو وہاں تو لوگ کر رہے تھے کام، مگر وہ بہرحال جو جتنا جسے وقت ملتا تھا وہ کرتا تھا. مگر یہ کہ ہم نے کوئی آج سے 8-10 سال پہلے کچھ لوگ ہم مختلف علاقوں میں کام کر رہے تھے. محترمہ غزل انصاری صاحبہ ہیں جو ہماری تنظیم ہے یارکشائر ادبی فورم، اس کی چیئر پرسن ہیں. اسی طرح تسنیم حسن ہیں جو ہماری بہت اچھی شاعرہ ہیں، بریڈ فورڈ سے ان کا تعلق ہے. محترمہ سمیہ ناز ہیں، وہ لیڈز ہیں، نعت گو شاعرہ ہیں. ظہیر صاحب ہیں ہمارے ایک رکن تنظیم کے جو لائبریری سے جن کا تعلق رہا. یوتھ کے حوالے سے جو ہمارے 2 ممبر ہیں، مہدیہ انصاری اور فرحان قدوسی صاحب،
ان کو بھی بہت شوق تھا. تو ہم نے پھر کیا یہ کہ یہ جو اس پورا صوبہ ہے جسے آپ صوبہ کہہ رہے ہیں یارکشائر کا، اس میں جو مختلف شہروں میں لوگ کام کر رہے تھے ان کو ہم نے ایک جگہ اکٹھا کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک پلیٹ فارم سے اس کام کو شروع کریں تو اس میں برکت بھی ہوگی. تو ایسا ہی ہوا، ہم نے اپنی اپنی تنظیموں کو چھوڑ کر ڈیوزبری میں محترمہ غزل انصاری صاحبہ جو کہ مشہور شاعرہ بھی ہیں، ہماری چیئر بھی ہیں اس وقت، انہوں نے اپنی تنظیم کو پس پش ڈالا. اسی طرح بقیہ افراد نے بھی اسی طرح کیا، اور ہم نے ایک پلیٹ فارم یارکشائر ادبی فورم کے نام سے قائم کیا، جس پر اب ہمارے پورے کچھ ناظرین جو ہیں، جی میں گستاخی معاف، ہمارے کچھ ناظرین جو ہیں یہ ابھی تک بھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اچھا نے ہمارے سب سے ریگولر جو واچر ہیں، جو اس تمام پروگرامز کی ایک اہم کڑی مانے جاتے ہیں، ڈاکٹر مشتاق احمد وانی ہیں، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ غیر حاضر کیوں ہیں. میں بتاتا چلوں کہ وہ مجھے 2-4 بار فون کر چکے تھے، لیکن کیونکہ میں کال لے نہیں پا رہا تھا، میں خود یہاں کہیں آپ کے یہ جو تعلقات ہم بنا رہے تھے، رابطہ بنا رہے تھے، تو اس کے قائم کرنے میں تھا. تو بہرحال میں چاہوں گا ذاکر ملک بلیسی صاحب کہ آپ ان کو کال کریں اور ان کو یہ ضرور کہیں کہ میری وال پہ یا آپ اپنی وال پہ شیئر کر دیجئے، جو ہمارے دوسرے ناظرین ہیں وہ بھی جڑ پائیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اشتیاق میر صاحب کے خلی کنجم صاحب ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. وہ آپ کو بہت عمدہ کہہ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں. بہت سے ناظرین ہمارے ساتھ اور بھی جڑ چکے ہیں. تو میں سب کا استقبال اپنی تنظیم کی طرف سے کرتے ہوئے آنے والے جو نئے واچرز ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے سامنے جو ادیب، شاعر، ناظم بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ میں نے پہلے ہی ان کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ اردو کی نئی بستیوں میں ایک ایسا چہرہ ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جن سے ہم بات کر رہے تھے، اور باتوں باتوں میں انہوں نے خود ہی بتایا یہ انگلینڈ سے ہیں. تو حضور میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے ہمارا ہندوستان بڑا ہوتے ہوئے بھی بہت چھوٹا ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے شہر ہیں، لکھنؤ ہے، دلی ہے، بمبئی ہے، ہمارا جموں کشمیر مان لیجئے، اور بھی بہت ساری ریاستیں ہیں. کہیں اردو ہے تو کہیں نہیں ہے. تو ایسے ہی آپ بھی بات کر رہے تھے انگلینڈ کی. تو آپ خاص طور پہ آپ کہاں رہ رہے ہیں، جس بستی میں آپ اردو کو پھیلا رہے ہیں، اور آپ کے آس پاس جو بستیاں ہیں جو اردو کو اس وقت پروان چڑھا رہی ہیں، ان سے بھی تھوڑا سا متعارف کرائیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ بالخصوص آپ کس ضلع سے ہیں وہاں، اور آپ کے آس پاس کا جو ایریا ہے اردو بستی کے نام سے اس وقت اگر کام کر رہا ہے، وہ کون کون سا ہے؟ دیکھیے، میں تو ہماری جو تنظیم ہے وہ یارکشائر بیسڈ ہے. یارکشائر بیسڈ آپ ایک صوبہ سمجھ لیں، اور یہ انگلینڈ کا سب سے بڑا صوبہ جس سے آپ کہہ لیں. اس میں پھر وہ مختلف ضلع ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. اس میں مین شہر جو سب سے بڑا یارکشائر میں ہے وہ لیڈز ہے. یہاں کا کرکٹ گراؤنڈ ہیڈنگلے کا آپ نے نام سنا ہوگا. کرکٹ کے جو ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں وہ ہیڈنگلے میں ہوتے ہیں. تو لیڈز جو ہے وہ بالکل انگلینڈ کے سینٹر میں ہے، بالکل درمیان میں یہ آباد شہر ہے. اور یہاں سے اسکاٹ لینڈ بھی زیادہ دور نہیں ہے، اور لنڈن تقریباً ایک جتنا فاصلہ ہے. اسکاٹ لینڈ تھوڑا بہت دور ہوگا. تو ہم بالکل یو کے سینٹر میں ہیں. اس میں بریڈفورڈ ایک بہت مشہور شہر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جسے ہم لٹل پاکستان کے نام سے بھی جانتے ہیں. وہاں پر جو ہے ادب کے حوالے سے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں خاصے پروگرام ہوتے ہیں، اور وہاں پنجابی کے پروگرام بھی بہت، ادبی حوالے سے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، اور اردو کے حوالے سے بھی بہت پروگرام ہوتے ہیں. اس طرح اور بھی یہاں بستیاں ہیں. اسکاٹ لینڈ میں بھی ماشاءاللہ ایڈنبرا ایک بہت مشہور شہر ہے، گلاسگو ایک مشہور شہر ہے، وہاں مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. لنڈن میں مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. برمنگھم کا علاقہ ہے، وہ وہاں مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. مینچسٹر میں کام کر رہی ہیں. مینچسٹر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ایریا ہیں، برنلے ہے، نیلسن ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر اردو کے حوالے سے کام جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ ہر جگہ کچھ سلسلہ ہوا ہے. ہمارا یارکشائر ادبی فورم، ہماری یہ ہمیشہ کوشش رہی کہ ہم نے ان تمام تنظیموں کے ساتھ رابطہ رکھا ہے الحمدللہ.
اور میں یہی سوال کرنے والا بھی تھا کہ آپ نے اپنی جو بزم ادب کا ذکر کیا کہ ہم نے ایک تنظیم بنائی بزم ادب، تو اس بزم ادب میں بھی دیگر احباب ہوں گے جو آگے پیچھے کی بستیوں کے ہوں گے، اور کیا آپ بھی وہاں کسی اور تنظیم، کسی اور ادبی تنظیم کے ساتھ جڑے ہیں؟ اور کون کون سی ایسی تنظیمیں ہیں جو وہاں اردو کے کاز کو لے کے، اردو کے میں کہوں گا کہ ترقی، بقا یا اس کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں؟ ان تنظیموں سے بھی اگر متعارف کرائیں، یا ان کے جو سرکردہ ہیں، بانی ہیں، صدور ہیں، اگر ان کے نام غرامی بھی ہمیں معلوم ہو جائیں تو یہ بھی اچھا رہے گا۔ جی جی، میں تفصیل سے آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہ یارکشائر ادبی فورم نے ایک چیز تو طے کی تھی، بزم ادب تو پرانی ہو گئی تھی، آج سے 10 سال پہلے ہم نے اس کو یارکشائر ادبی فورم کا نام دیا، اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ مشاعروں سے ہٹ کر کام کیا جائے، تربیتی کام جو ہے اس طرف ہم نے زیادہ توجہ دی ہے اردو کے فروغ کے لیے۔ اس لحاظ سے ہم نے سب سے پہلے تو کوشش یہ کی کہ اپنے ہاں ورک شاپس کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم مختلف اساتذہ کو بلاتے ہیں اور اصناف سخن کے جو مختلف حوالے ہیں ان پر ہم ورک شاپ کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ کام جو ہے نا اس کو ہم نے بہت ضروری سمجھا، کیونکہ مشاعرے تو ہر تنظیم کروا رہی ہے، اور مشاعرے ہی صرف جو ہے وہ ادب کی خدمت نہیں ہے میرے نزدیک، اس کے اور بہت سارے جو ہیں پہلو بھی ہیں جن طرف ہم توجہ نہیں دے پاتے، اس طرف ہم نے خاص طور سے توجہ دی۔ اپنی بھی شعری تربیت، چونکہ ہماری اس تنظیم میں 4 جو ہیں وہ شاعر ہیں، وہ جیسے بھی ہیں بہرحال لکھنے والے ہیں، تو اس میں 2 تو ہیں جن کی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، غزل انصاری صاحبہ، ان کی 3 کتابیں آ چکی ہیں، اور اپنا سمیہ ناز ہیں، ان کی بھی تقریباً 3 کتابیں آ چکی نعت کے حوالے سے۔ تسنیم حسن ہے اور میں جو ہیں ہم دونوں بھی شاعری کرتے ہیں، مگر میرا تو بہرحال شاعری کا حوالہ بس ربر ابھی کا ایسا ہی ہے۔ تسنیم حسن بہت اچھی شاعرہ ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی کتابیں جو ہیں وہ اب انشاءاللہ جلد آنے والی ہیں۔ مگر اس کے علاوہ ہم نے جو تنظیم کے تحت اپنا ایک لائے عمل رکھا کہ اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ یوتھ کے حوالے سے ہم نے خاصے پروگرام کیے ہیں، اس میں ایسے کمپٹیشنز اور یوتھ مشاعرے، اس طرف ہم نے زیادہ توجہ دی، کیونکہ زبان اگر آج سے کچھ عرصے بعد یہ سوچا جائے کہ کچھ لوگ بولنے والے موجود ہوں گے، لکھنے والے موجود ہوں گے، تو ہماری اگلی نسل ہے، اس طرف ہم نے خاص طور سے توجہ دی، اس حوالے سے ہم نے خاصے پروگرام کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے خواتین کے حوالے بہت سارے پروگرام رکھے ہیں۔ ملٹی کلچرل مشاعروں کا ہم نے یہاں ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس میں ہم جو دیگر زبانیں ہیں جیسے افریقی زبان ہے، فارسی ہے، عربی ہے، اور بنگالی ہے، گجراتی ہے، سہیلی ہے، یہ ان کی بیسس پہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ملٹی کلچرل مشاعروں کا اہتمام کیا جائے، جس میں ہم ان سب کو بلاتے ہیں، ان کو ہم اپنی اردو کی جو شعراء ہیں ان سے متعارف کرواتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے جو اردو شعر لکھنے والے ہیں ان کا تعارف بقیہ جو زبان میں شعر کہنے والے ہیں ان سے ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک اچھا امپیکٹ بھی پڑا ہے۔ اور یہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ساری تنظیمیں یو کے کی، اکثر تنظیمیں یہ ملٹی کلچرل مشاعرے جو ہیں اس کی طرف توجہ دیتی ہیں۔ تو یہ وہ کام ہیں جو کرنے کے۔ اس سلسلے میں جو آپ کا دوسرا پہلو تھا کہ باقی تنظیموں کے ساتھ اور وہ کہاں کہاں ہیں، تو اس میں ہم نے پچھلے سال ایک ڈاکٹر آفتاب مظفر صاحب ہیں، علم عروض کے حوالے سے بڑا نام ہے، کراچی میں بیسڈ ہیں، تو وہ ان کو ہم نے دعوت دی، اور ان کے ساتھ ہم نے مختلف تنظیموں کے اور مختلف شہروں کے ہم نے دورے کیے، اور اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ مشاعروں سے ہٹ کر تربیت کی طرف ذرا دھیان رکھا، اور اس میں ہم نے ہر جگہ ہر تنظیم کے ساتھ مل کر، کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جس کے ساتھ ہم جو ہے مشترکہ ورک شاپس نہ کر پائے۔ الحمدللہ یہ تقریباً کوئی 1-1.5 مہینے کا ٹور تھا جس میں ڈاکٹر صاحب کو ہم لے کر مختلف شہروں میں گئے۔ تو اس سلسلے میں بزم سخن جو ہے وہ خاصی ایکٹیو تنظیم ہے لندن کی، سہیل زرار جو ہے اس کے جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہاں ایک بڑی ان کی کاوشیں ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گلاسگو کی طرف چلیں، اسکاٹ لینڈ ایک مشہور جگہ ہے، میں نے کچھ یہاں نام لکھے ہوئے، تو میں جو ذہن میں آئے گا، وہاں راحت زاہد صاحبہ ہیں،
شاعرہ بھی ہیں ماشاءاللہ اور اپنی تنظیم بہت عرصے سے چلا رہی ہیں. اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ میں ہی جو ہے وہ اور 2-3 مختلف اور تنظیمیں ہیں اس وقت، چونکہ میرے وہ ذہن میں نہیں ہے، مگر یہ کہ وہاں اور 2-3 تقریباً تنظیمیں ہیں اس گلاسگو میں. ایڈنبرا میں ماشاءاللہ وہاں بھی ایک تنظیم ہے جو اپنا بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اردو، حالانکہ اکثر کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے یا مختلف ایریوں سے، مگر اردو چونکہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس سے ہر ایک کو محبت ہے، تو وہ ماشاءاللہ وہاں ایڈنبرا میں بہت اچھا کام ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا اس طرف آ جائیں تو برمنگھم میں ہے ماشاءاللہ، وہاں گلناز کوثر صاحبہ ہیں، ایک نظم کی مشہور شاعر ہیں، ان کی تنظیم میں برمنگھم پوئٹس، اور بس ایک اور بھی تنظیم ہے برمنگھم فورم کے نام سے. 2 تنظیمیں وہاں ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح مینچسٹر میں 2-3 معاف کیجیے، اسی طرح برمنگھم میں مینچسٹر میں بہت سی تنظیمیں، خزینہ ادب ہے اور مختلف تنظیمیں، علم و ادب فورم مینچسٹر ہے، کاروان ادب ہے فورم ہے، ایک صاحب ہیں چودھری انور صاحب لیورپول سے ماشاءاللہ، جن کو ہم یہاں کہتے ہیں بابائے اردو ماشاءاللہ. وہ بہت عرصے سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں. لیورپول آپ نے نام سنا ہوگا، وہاں سے ان کا تعلق ہے. برنلے میں تنظیم ہے اردو ادب کے حوالے سے ماشاءاللہ، وہاں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. عبدالغفور کشفی صاحب ہیں، ضمیر طالب صاحب ہیں. اسی طرح جہاں جہاں مجھے نام یاد آتے رہیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. تو یہ اس طرح یہ مختلف تنظیمیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ان سب کا آپس میں رابطہ ہے، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات. بہت اچھا لگا، اور آپ نے جس تفصیل کے ساتھ جواب دیا ضرور ہمارے ناظرین محظوظ ہوئے ہوں گے، اور یہ بہت ہی معیاری اور علمی ادبی گفتگو ہو رہی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں آپ کو اس سے پہلے کہ آگے ہم کچھ بڑھیں، میں جو نئے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حضرات، ان میں سے محمد اسد صاحب ہیں، نینا گنئی جی ہیں، تجندر سنگھ راول صاحب ہیں، بہت ہی متاثر کیا انہوں نے جب اپنا لیکچر یہاں دیا تھا. فردوس صوفی ناز صاحب ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی جی جڑ گئے ہیں، جن کا میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا. معذرت چاہوں گا کہ ان کی میں کال ریسیو نہیں کر سکا. اور اس کے بعد خلیق انجم صاحب بہت احترام کر رہے ہیں، اور ساری باتیں اپنی جگہ شبیل الحسن سن رہے ہیں، عبد الجبار بٹ صاحب سن رہے ہیں. سوالات آئے ہیں کچھ، میں وہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک بابائے اردو کے حوالے سے آپ نے بات کی، پھر اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے بات کی، اور پھر مختلف زبانوں کے جو کلچر وہاں پنپ رہے ہیں، چاہے وہ افریقی ہو، فارسی ہو، عربی ہو، گجراتی ہو یا سہیلی ہو، ان سب کا ایک پلیٹ فارم، یعنی ایک پلیٹ فارم آپ مہیا کرتے ہیں، اور تمام چیزیں جو ہیں آپ سنتے ہیں. ایسے میں اردو بھی وہاں پل بڑھ رہی ہے. میں یہی کہوں گا کہ گھر سے نکلو تو یہ دنیا خوبصورت ہے بہت، یقیناً گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور خاص کر کے اگر ہم اردو کی بات کریں تو وہی بات ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس میرا جموں کشمیر یا میرا ہندوستان لکھنؤ دلی، ایسا نہیں ہے. اردو پڑھنے والے، اردو لکھنے والے، اردو سمجھنے والے بہت دور دور ہیں. ان تک پہنچنا ایک ضرورت ہے. اور میں شکریہ ادا آپ کا اس لیے بھی کروں گا کہ اب یہ جتنے بھی آپ کے ساتھ جڑے ہیں ان سب کو آپ نے تحریک بقائے اردو کے ساتھ جوڑنا ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دیکھیں جی 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 ایک سوال اسی سے ملتا جلتا ہے. ہمارے ذاکر ملک بلیسی صاحب نے کہا ہے کہ میر صاحب آنے والے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عالمی جو کانفرنس جو ہے اردو کے حوالے سے ہونی چاہیے، اور اس میں تحریک بقائے اردو کا بھی اشتراک رہے گا، اور انگلینڈ سے آپ کا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ رابطے رہیں گے. میں تھوڑا سا آپ سے شاید ذکر بھی کیا تھا میں نے جی عرفان بھائی کہ ہم جو اس وقت سب سے بڑی عالمی کانفرنس ہوتی ہے کراچی میں ہر سال، جی تو وہاں ہم نے یہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہاں ہم کسی ایک شخصیت کا، ادبی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں، ان کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خطیر سی رقم جو بھی ہم افورڈ کر سکتے ہیں تنظیم کی طرف سے، وہ ان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اپریسیشن کے لیے. تو اس پر ہم نے تقریباً آج سے 3 سال پہلے
آزاد کشمیر کا جو ہمارا حصہ ہے پاکستان کے ساتھ، وہ وہاں سے ہم نے ہمیں کہا کہ ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. تو ہماری تنظیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم وہاں سے ایک شخصیت کو سلیکٹ کرتے ہیں. وہاں کی ایک تنظیم ہے منی پور میں تاریخ کے نام سے، تو ان کے ساتھ ہماری کوآپریشن اس لحاظ سے، اور وہ ایک نام منتخب کرتے ہیں اور ان کو ہم پھر کراچی بلاتے ہیں، اور اس جو کانفرنس ہے اس میں ان کو اس کا حصہ بناتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے وہاں کا جو بھی ادبی ماحول تھا وہ بس وہیں تک محدود تھا. اب ماشاءاللہ وہاں سے شعراء نے اور مختلف رائٹرز نے آنا شروع کیا ان کانفرنسز میں. تو یہ ایک ذرا سا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو میری آپ سے جو ڈسکشن تھی، ہماری یہ خواہش ہوگی اگر آپ اس کو قبول کریں کہ ہم 1 سال آزاد کشمیر سے منتخب کریں گے اور 1 سال آپ کی طرف سے ہم منتخب کریں گے. تو اس لحاظ سے ہمارا آپ سے اللہ چاہے گا تو ہمارا کوآپریشن اور زیادہ بلڈ ہوگا آپ کی طرف سے انشاءاللہ. شکریہ، بہت اچھا لگا. اور یہ رابطے جو ہیں ظاہر سی بات ہے، ادب جو ہے یہ سرحدیں نہیں دیکھتا، ادب دوریاں نہیں دیکھتا. تو ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ ناظم تو ہیں، بہرحال ہمیں یہاں ابھی نظامت تو کرانی نہیں ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک بہترین شاعر بھی ہیں، تو ہمارے سامعین آپ کے اشعار سے بھی محظوظ ہونا چاہیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ 1-2 غزلیں جو ہیں وہ سنا دیجئے، پھر ہم گفتگو کو آگے جاری کریں گے. دیکھیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ بہترین شاعر، یہ صحیح بات جو ہے نا وہ اپلائی نہیں ہوتی. بس تھوڑا بہت جو بھی لکھ لیتا ہوں اور میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. یہ غزل کی چند اشعار آپ سب ناظرین کی نظر کرتا ہوں. مطلع عرض کرتا ہوں کہ جہان عکس میں حد کمال ڈھونڈتا ہے، جہان عکس میں حد کمال حد ڈھونڈتا ہے، کمال دل آئینہ ہے تمہاری مثال ڈھونڈتا ہے. واہ واہ جہان واہ عکس واہ. میں حد کمال ڈھونڈتا ہے، دل آئینہ ہے تمہاری مثال ڈھونڈتا ہے. اور کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں سوال کس سے کروں، کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں سوال کس سے کروں، یہ دل تو گزرے ہوئے ماہ و سال ڈھونڈتا ہے، یہ دل واہ تو واہ گزرے واہ. ہوئے ماہ و سال ڈھونڈتا ہے. اور ہمیشہ گردش ایام کے جو ساتھ چلا، ہمیشہ گردش ایام کے جو ساتھ چلا، زمانہ کیوں وہی مجھ میں کمال ڈھونڈتا ہے، زمانہ کیوں وہی مجھ میں کمال ڈھونڈتا ہے. اور شعر دیکھیں کہ میں جس کی دید کو ترسا ہوا مدت سے، میں جس کی دید میں کو جس کی ترسا دید ہوا مدت سے، سنا ہے اب میرے خد و خال ڈھونڈتا ہے، واہ سنا واہ ہے واہ اب واہ. میرے خد و خال ڈھونڈتا ہے. اور میں بہت خوب، آسماں کی، بہت خوب. بہت شکریہ، میں آسماں کی بلندی پہ اس کو دیکھتا ہوں، میں میں آسماں کی آسمان کی بلندی پہ بلندی پہ. اس کو دیکھتا ہوں. وہ آسماں کی زمین پر مثال ڈھونڈتا ہے، وہ واہ. آسماں پہ زمین کی مثال ڈھونڈتا ہے. اور عجیب رنگ مسیحائی میرے یار میں ہے، عجیب رنگ مسیحائی میرے یار میں ہے، جو دیکھے زخم جگر اندمال ڈھونڈتا ہے، جو دیکھے زخم جگر اندمال ڈھونڈتا ہے. اور مختارز کرتا ہوں کہ چھپا چھپا کے میں لکھتا ہوں لاکھ میر اسے، چھپا چھپا کے میں لکھتا ہوں لاکھ میر اسے، وہ میرے شعر میں اپنا خیال ڈھونڈتا ہے. واہ واہ جہان واہ. وہ عکس میرے میں، شعر میں اپنا خیال ڈھونڈتا ہے. واہ جہان واہ، عکس بہت خوب. میں حد کمال ڈھونڈتا ہے، دل آئینہ ہے تمہاری مثال. واہ واہ واہ. دل آئینہ ہے تمہاری مثال. میں اس سے پہلے کہ آگے آپ کو اور فرمائش کروں، یعقوب تصور صاحب دبئی سے اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت معیاری گفتگو ہو رہی ہے، اور ان کے الفاظ ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے آپ کو مطلب عطا، شاباشی، واہ واہ، یہ تمام اب میں کیا الفاظ دہراؤں. تو بہرحال
बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपने पढ़ी, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जो हैं इस सिलसिले को जो है वो कायम रखना चाहते हैं, तो एक गज़ल और खूबसूरत सी अता हो। जी, मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाने की। अगर थोड़ा-सा मेरे साथ आप अ, असल में ये जो नई ये याद जो टेक्निक। जी, जी, जी। मैं अभी 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 पेश करता हूँ सही, अभी पेश करता हूँ। बाज़ औक़ात आदमी वो उसे अल्लाहु मैं अकबर। नाज़रीन से भी चाहूँगा कि अगर उन्हें कोई सवाल हो तो वो ज़रूर लिखें, ताकि हम आप तक वो सवाल पहुँचाएँ। और क्योंकि जो खूबसूरत मयारी अंदाज़ में आप गुफ्तगू कर रहे हैं और हर बात को वज़ाहत के साथ पेश कर रहे हैं, तो उनसे वो ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपके यहाँ कोई सवाल हो ज़हन में इंग्लैंड, उर्दू, इश्तियाक साहब को लेके, तहरीक बक़ाए उर्दू को लेके, या जो नए रवाबित बनने जा रहे हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों को आप आइंदा जो है सेशंस में भी कर सकते हैं। और इस वक़्त हमारे सामने तो बहरहाल एक बरगज़ीदा शख्सियत तशरीफ़ फ़रमा है, तो मैं चाहूँगा कि इनकी शख्सियत से ज़रूर हम फ़ायदा उठाएँ। तो जी, बिस्मिल्लाह। बहुत आलिश। ये आपके तमाम इस वक्त नाजरीन की नज़्र करता हूँ, मतलब अर्ज करता हूँ कि जरा हमें हुनरे इंदिमाल आया नहीं, जरा हमें हुनरे इंदिमाल आया नहीं, हमें तो आज तलक ये कमाल आया नहीं, जरा हमें हुनरे इंदिमाल आया नहीं, हमें तो आज तलक ये कमाल आया नहीं। और सताए रखने की थी उसकी कोशिशें तो बहुत, सताए रखने की थी उसकी कोशिशें तो बहुत, कोशिशें हमारे तो शाये बहुत, दिल वाह! पर ही बाल आया नहीं, वाह, हमारे वाह, वाह! शाये दिल हमारे पर ही बाल आया नहीं। वाह, वाह, और वाह! दिल पर बाल आना बहुत बड़ी बात कह दिया हुज़ूर। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह! शुक्रिया। तुम अपने आप ही बनते रहे संवरते रहे, तुम अपने आप ही बनते रहे संवरते रहे, तुम्हारे काम तुम्हारा जमाल आया नहीं, तुम्हारे वाह! काम तुम्हारा जमाल आया नहीं। और तुम ही से दोस्ती करते तुम्हें दगा देते, तुम ही से दोस्ती वाह! करते तुम्हें दगा देते, हमें तो दोस्त कभी ये कमाल आया नहीं, वाह, हमें वाह, 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 कभी वाह! ये कमाल आया हमें तो नहीं, दोस्त ये कमाल आया नहीं। बहुत खूब। हमें तो दोस्त कभी ये कमाल आया नहीं। और गजल में हमने बहुत उसके तज़किरे भी किए, गजल में हमने बहुत गज़ल में उसके हम तज़किरे भी किए, मगर वो दश्त से बाहर गजाल आया नहीं, मगर हाँ, वो हाँ, दश्त हाँ, से बाहर गजाल आया नहीं। वाह! और ये माता लिखती है, दूर भीड़ में खुद को तलाश करता रहा, जो दूर दूर भीड़ में उसको तलाश करता रहा, उसी का मीर किसी को ख्याल आया नहीं, उसी का मीर किसी को ख्याल आया नहीं, जरा वाह! हमें हुनरे इंदिमाल आया नहीं, हमें तो आज तलक ये कमाल आया नहीं। बहुत ही खूबसूरत। जहाँ तक मुझे इल्म हासिल हुआ है आपकी शख्सियत के हवाले से, मैंने भी आप ही के 2-4 साथियों से राब्ता कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। जैसे गज़ल अंसारी साहिबा हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हो गई हैं। सीमा साहिबा तैयार हो गई हैं। तो इसी तरह एक राब्ता बन रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सबसे मुतहर्रिक अगर हम में है कोई, तो वो जनाब इश्तियाक मीर साहब हैं। और मैं उन तमाम चीज़ों को जब खरोचना आदमी शुरू करता है, तो तब मालूम हुआ कि आपके 3-4 जो शेरी मजमूए हैं, वो मंज़र आम पर आने वाले हैं। उसके लिए पेशगी आप मुबारकबाद कबूल करें। तो मैं चाहूँगा कि गज़ल के अलावा आप और किन असनाफ़ पे तबा आज़माई करते हैं या कर रहे हैं? हमारे नाज़रीन, अगर आप नज़्म लिख रहे हैं, तो वो भी आप अगर एक अता हो जाए तो बहुत अच्छा। चले आप एक नज्म पेश करता हूँ, ये बच्चियों के हवाले से है।
اور اس کا ٹائٹل ہے موتیوں کی شہزادی۔ پیش کرتا ہوں جی جی، موتیوں کی شہزادی۔ موتیوں کی شہزادی۔ یاد ہے مجھے اب بھی تتلیوں سا پھولوں سا، یاد ہے مجھے اب بھی تتلیوں سا پھولوں سا، ایک بڑے سے آنگن میں کھیلتا تیرا بچپن، تب بھی واہ، دل نے ہر لمحہ تیری خیر چاہی تھی، تب بھی دل نے ہر لمحہ تیری خیر چاہی تھی، اور دعا یہ مانگی تھی زندگی کٹھن ہوگی، پر یقین سے اپنے جیت لے تو یہ بازی، تجھ سے ہو خدا راضی، موتیوں کی شہزادی۔ واہ واہ واہ، بہت ہی تیری خوبصورت۔ دوسرا بند پیش کرتا ہوں کہ میری چاہ کا تو نے کتنا مان رکھا ہے، میری چاہ کا تو نے کتنا مان رکھا ہے، گرم سرد موسم میں خود کو بھول کر کیسے سب کا دھیان رکھا ہے، گو کہ زیست نے ہر دم ایک نیا تیری خاطر امتحان رکھا ہے، مٹ گئی مگر تو نے خاندان رکھا ہے، سر پہ اپنے بچوں کے آسمان رکھا ہے، غم نہیں تیرے سر پر مہرباں خدا نے بھی سائبان رکھا ہے، زندگی میں ایک ساتھی مہربان رکھا ہے، جس نے تجھ کو جیون کی ہر خوشی ہی دکھلا دی، موتیوں کی شہزادی۔ واہ، سوچ کر یہ آنکھوں میں میرے کچھ نمی سی ہے، سوچ کر یہ آنکھوں میں میرے کچھ نمی سی ہے، زندگی میں بے وجہ شاید ایک کمی بھی ہے، کتنی جلدی بیتا ہے تیرا پھول سا بچپن، سوچتا ہوں دامن میں چھوٹی چھوٹی کلیوں کا ساتھ بھی ذرا سا ہے، سوچتا ہوں دامن میں چھوٹی چھوٹی کلیوں کا ساتھ بھی ذرا سا ہے، پھول بنتے ہی ساری ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، پھر کہاں کا وہ بچپن اور کہاں کی آزادی، موتیوں کی شہزادی۔ آخری بند ہے کہ جی جی عطا۔ داد تیری ہمت کی کیسے تجھ کو دی جائے، داد تیری ہمت کی کیسے تجھ کو دی جائے، تیرے حق میں ہر لمحہ بس دعا ہی کی جائے، ہنستے گاتے موسم سب تیرے در پر ٹھہرے ہوں، اور رنگ جیون کے سبز ہوں سنہرے ہوں، تیرا تو جنت کی دل نشیں حسین وادی، موتیوں کی شہزادی، تجھ سے ہو خدا راضی۔ بہت ہی خوبصورت، یقیناً یہ جو آنے والی نسلیں اسے سنیں گی تو وہ بھی محظوظ ہوں گی، اور جو مائیں بہنیں یا ہماری جو بھی پود ہے، شاعر ہو، ادیب ہو، دانشور ہو، ضرور ان آپ کی نظم کے بندوں میں ان کو بہت سے پند و نصائح کے جو میسیجز ہیں، پیغامات ہیں، وہ ملیں گے۔ میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا انگلینڈ میں، کیونکہ اس موتیوں کی شہزادی سے مجھے یاد آیا، کیا ہمارے بچوں کے لیے وہاں اردو تعلیم و تربیت کا کوئی اہتمام ہے؟ وہاں کے اسکولوں میں مطلب اردو تعلیم و تربیت یا اردو تعلیم و تدریس کی اگر میں بات کروں، کیا کوئی اہتمام ہے؟ کوئی ایسی لائبریریز ہیں جہاں اردو کی بہت سی کتابیں ہوں، کچھ اس طرح کا؟ دیکھیے، یہاں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اب بھی شاید ایک آدھ شہر میں، ایک دو شہروں میں ایسا سلسلہ ہے کہ اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، چونکہ واہ، ہمارے ہاں تو شاید تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، مگر ہم جو اردو کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ تو بالکل یتیموں والا سلوک ہے اپنے وطن میں۔ ہم انگریزی کو جو ہے اس کو من چڑھاتے ہیں، اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور اردو کے ساتھ جو یتیموں والا سلوک ہے وہ کرتے ہیں۔ مگر اس ملک میں یہ جہاں انگریزی سکھاتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں مختلف زبانوں کا آپشن دیں، اس میں فرینچ ہے، اس میں جرمن ہے، اس میں ڈچ ہے، اس میں اسپینش ہے، اور اس میں پھر اردو، بنگالی اور پنجابی کا آپشن بھی ہے۔
تو اس میں 2 آپ نے چوز کرنی ہوتی ہیں لینگویجز انگلش کے علاوہ. انگلش تو خیر مسٹ ہے، تو وہ اس کے اندر اسکولوں میں یہ رہا ہے سلسلہ، مگر کچھ عرصے سے بعض اسکولوں نے اس آپشن کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں والدین کا انٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں اس آپشن کو ختم کر دیا جاتا ہے. اب ہم نے ایک چھوٹی سی تحریک شروع کرنے کی کوشش کی بھی لیڈز میں، جہاں وہ ختم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو پرانے جو لوگ یہاں موجود تھے ان کو تو محبت تھی اردو سے کہ اردو کو ہمارے بچے اردو سیکھیں تاکہ وہ اپنی تہذیب سے جڑے رہیں، اپنی تاریخ سے جڑے رہیں. مگر جو اب نئی پود ہے جو یہاں پر پلی بڑھی ہے، مثلا میں اپنے بچوں کی مثال دیتا ہوں. میں نے بہت کوشش کی کہ میرے بچے جو ہے گھر میں جب ہوں تو صرف اردو بولیں. وہ ان کو میں نے انگریزی بولنے کی اجازت کبھی نہیں دی گھر میں. تو واہ، اس کی وجہ سے میرے بچے جو ہیں وہ ایک بہت، آپ ان کو فرسٹ کلاس تو نہیں کہہ سکتے، مگر آپ ان کو کم از کم سیکنڈ ڈگری میں شامل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو بات ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کی بات تو کو سن سکتے ہیں، سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اردو میں. تو یہ ایک اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا. تو یہ حالات ہیں یہاں پر. اب جو نئی پود ہے اس سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ اس کا تعلق اردو سے ہوگا، تک ماں باپ اپنے بچوں کو پاکستان یا ہندوستان یا اس سلسلے میں بنگلہ دیش نہیں لے کر جائیں گے، اس وقت تک بچوں کے اندر یہ محبت پیدا نہیں ہوگی، اور نہ ہی پھر وہ اپنی اگلی اولاد کو اس سلسلے میں اس طرف راغب کریں گے. وہ کیوں کریں گے جب ان کو اردو سے محبت نہیں ہوگی؟ تو وہ اپنے بچوں کو کیوں اردو پڑھائیں گے؟ تو یہ ایک بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ افسوس ہوتا ہے مجھے اس حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم یوتھ کی طرف بہت توجہ دیں. ہم نے ایسے کمپٹیشنز مختلف اسکولوں میں رکھے، ان سے اجازت لے کر اپنے مختلف جو ہماری فیملیز انوالو ہیں ان کے بچوں کو، ان کے لیے ہم نے پروگرام رکھے. اسی حوالے سے ہم نے ایک یوتھ مشاعرے کا بھی، یورپ کا پہلا یوتھ مشاعرہ جو ہے ہم نے کوشش کی یہاں پاکستانی وائس کاؤنسل ہے ان کے ساتھ مل کے. تو یہ اس طرح کی کاوشیں ہوتی رہتی ہیں. بہت اچھی کاوشیں ہیں، کیونکہ ہم شاعر، ادیب، دانشور تو بن جائیں گے لیکن ہماری آنے والی نسلیں کیا ہم کو پڑھ پائیں گی؟ اس کے لیے جو اہتمام آپ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تحریک بقائے اردو کا بھی مقصد، منشا، مدعا یہی ہے کہ ورک شاپ ہوں، کانفرنسز ہو، کوئز ہو، سیمینار ہو، ڈیبیٹس ہو، اردو میں ہو. ہم نے یہ کیے بھی ہیں کیونکہ گفتگو طویل ہو جائے گی. ہم نے بچوں کے اندر نا مطلب یہ جگانے کے لیے اردو سے محبت، ہم نے سطح وائز یعنی تعلیمی کچھ معیارات تھے جن کو ہم نے بانٹا کہ بھائی اگر آپ 10ویں میں اتنے نمبرات لاؤ گے، 12ویں میں اتنے لاؤ گے، ایم اے میں اگر آپ کرو گے ٹاپ، تو یا پھر ہم نے یہ کہا کہ آپ اگر قومی اقلیت، یہ جو قومی اہلیتی امتحانات ہیں، نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ یا اسٹیٹ لیول کے کچھ ٹیسٹ ہیں، اگر آپ ان میں اچھی کارکردگی دکھائیں گے تو ہم آپ کو اعزاز دیں گے. تو وہ بھی ایک ہم نے بچوں میں میں کہوں گا کہ رجحان پیدا کیا کہ اردو کی طرف آ رہے ہیں. آپ بھی اسی کلچر کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ رابطے ضرور انشاءاللہ اچھے قائم ہوں گے. ہم نے اس بیچ میں یہ بھی کوشش کی ہے کہ اردو سافٹ ویئر اسکولوں میں، کالجوں میں جا کے فروخت کیے ہیں، مفت، مطلب ہم نے تقسیم کیے ہیں، فروخت نہیں، مفت تقسیم کیے ہیں. میں چاہوں گا مطلب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم تحریک بقائے اردو کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ وہاں ایسا حلقہ تیار کیا جائے جو عوام کے ساتھ جڑے، جو آپ کی اپنی بستی ہے، وہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم ضرور دلائیں، جس کا اہتمام آپ کر بھی رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ روابط بنے رہیں. تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایک غزل اور ہو جائے تاکہ ہم میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ میں نے آپ کا پیج بھی دیکھا ہے، اور آپ لوگوں کے خیالات ہیں اس حوالے سے. آپ لوگ بڑی کاوش کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک زبان کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان کو اہم دینا چھوڑ دیں یا اس کو بولنا، لکھنا، پڑھنا یا اس کو سمجھنا چھوڑ دیں، تو آپ کا رابطہ، آپ کی پورا جو تہذیبی ورثہ ہے اس سے کٹ کے الگ ہو جاتا ہے. اور اس کی مثالیں دنیا بھر میں موجود ہیں. اور یہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی آپ لوگ تو چلیں اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر میں جو اپنے وطن میں دیکھتا ہوں پاکستان میں
جو حالات میں نے دیکھے وہاں پر، وہ تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے کہ شاید اگلی نسل تک تو ہم یہ بھی بھول جائیں کہ بھئی ہمارا جو ورثہ ہے تحریک پاکستان کا، یا ایون ہمارا اسلامی جو لٹریچر ہے، اس کی ایک عربی کے بعد سب سے زیادہ جو اویلیبلٹی ہے جو وہ اردو میں ہے. تو آپ ان سب چیزوں سے کٹ جاتے ہیں. تو میں یہاں بھی یہی شور کرتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ چلیں کم از کم اگر کوئی گورنمنٹ کی سطح پر یہ تحریک نہیں ہے، اور وہ کیوں کریں گے، ان کو کیا دلچسپی ہے آپ کی زبان سے، تو آپ کم از کم اپنے گھروں میں جو آپ کا اپنا سرکل ہے اس میں کم از کم اس چیز کا آپ ضرور اہتمام کریں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ کم از کم اگر لکھ نہیں سکتے تو بول تو لیں نا، مطلب اتنا تو کر لیں کہ وہ اردو بول لیں. اور وہ اس بولنے سے وہ جو پورا ایک تہذیبی رویہ ہے وہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے. تو بس یہ کہ والدین کی اپنی بھی کاوشیں ہیں. جو ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں جو ہے والدین کی طرف توجہ نہیں ہے بدقسمتی سے. وقت بھی ہو یعنی آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس کو اپنے قابو میں تو رکھ نہیں سکتے ہیں. ہمارے کچھ اور احباب جڑتے جا رہے ہیں. بہرحال ان کے نام خالی گناتا چلوں. عاشق چودھری جی ہیں، عبد الماجد ہیں. ماشاء اللہ. نے آپ کی نظم کی بھی بہت تعریف کی ہے. تو جی. بہرحال فردوس تو، اور اس کے ساتھ میرے ایک عزیز ہیں شفیق کھوکھر صاحب ہیں. تو میں یہ ماشاء اللہ. دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا یہ جو لائیو ہے یہ کے ساتھ ساتھ جو ہے دبئی اور امریکہ، آگے پیچھے بہت سی جگہوں میں جو ہے ایک ساتھ دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. تو جہاں تحریک کی کاوشیں ہیں وہاں بزم ادب کی کوششیں بھی شامل رہیں گی. ایک نیا کل جو ہے اردو کا ہم لانے کی کوشش کریں گے. انسان کوششیں ہی کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے لیے آپ کا اردو کے حوالے سے کوئی خاص پیغام. دیکھیے میں پھر وہی بات کروں گا. میں سوچتا ہوں کہ نئی نسل جو ہماری ہے پاکستان اور ہندوستان میں رہنے والی نسل، اس کی میں یہی کہوں گا کہ اپنی زبان سے جڑیے. چونکہ اگر آپ اپنی زبان سے جڑے رہیں گے، آپ انگریزی ضرور سیکھیں، آپ دنیا کی اور جو زبان سیکھنا چاہیں اس کو آپ سیکھیں، اس کوئی پابندی نہیں ہے. مگر کم اپنی جو زبان ہے اس کو آپ سب سے پہلا درجہ دیں اس سوال سے، اسے سیکھیں، کیونکہ اس کے سیکھنے سے آپ اپنی تہذیب سے بھی جڑیں گے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں رابطے کی زبان جو ہے، ہمارے پاکستان کی میں مثال دیتا ہوں، 90-95% لوگ جو ہیں وہ انگریزی نہیں بول سکتے، 95% لوگ اردو بولتے ہیں. اور ہمارے اشتہار جو ہیں یا ہماری زبان جو ہے وہ انگریزی بنتی جا رہی ہے، اس میں فخر محسوس کرتے ہیں لوگ. اگر آپ اپنی زبان سے کٹ جائیں گے تو آپ اپنی تاریخ سے بھی کٹ جائیں گے، اور آپ اپنا جتنا ورثہ ہے تہذیب اس سے بھی کٹ کے رہ جائیں گے. اس میں آپ کو نقصان ہوگا. اس میں میں خود یہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو، جو میں نے ان سے یہ کہا، اب میری بیٹی جو ہے وہ یہاں کی پیدائش ہے مگر وہ اب کراچی میں رہ رہی ہے. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ابو اگر میں نے اردو سیکھی نہ ہوتی، آپ نے مجھے سختی نہ کی ہوتی تو آج میرے لیے بڑی مشکل ہوتی. تو میں یہاں بھی یہ کہتا ہوں، جو میرے بچے کہتے ہیں کہ ابو ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، آپ ہمیں شور کرتے ہیں. میں نے کہا اگر انگریزی تو آپ پانی آنی ہے، آپ زبان تو سیکھیں نا. آپ اپنی زبان سیکھیں گے تو شاید آپ کا رشتہ جو ہے، آپ کے بچوں کا جو آئندہ کے جو آنے والے بچے ہیں ان کا تھوڑا سا جڑا رہے، کیونکہ آپ سکھا سکیں انہیں. یہی مسئلہ ہمارے ملک میں بھی دیکھیں نا، اردو تو اجنبی ہو گیا. اردو کا جو اس کے ساتھ رویہ ہے وہ بالکل ایک دشمنی کا رویہ ہم نے اختیار کیا تھا. اور اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، میرے خیال میں آپ کے، مجھے جہاں میں نے پڑھا ہے شاید 1944 میں جو مہاراجہ تھے انہوں نے شاید کشمیر کے اندر اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا. تو کچھ سوچ کے دیا ہوگا نا، اسی لیے دیا ہوگا کہ اس زبان کے اندر شاید اتنی وسعت ہے کہ یہ باقی زبانوں کے بھی جو ہے اس کو ابزارب کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو اپنی زبان کے ساتھ جڑنا چاہیے. اور چونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ وہاں تو یہ حال ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، بلکہ آدھا بھی نہیں ہے، یہ بھی کے لیے غلط مثال ہوگی.
کیونکہ وہاں جو میں نے آپ سے کہا تھا واقعہ سنو، آپ کا وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں ایک جگہ شاپنگ کے لیے گیا کراچی میں، تو وہاں میں جو چیز خرید رہا تھا تو جو سیلز تھی وہ انگلش سے بات کری. میں اس کو دیکھ میں کہا بیٹا آپ مجھے انگریزی نہیں آتی بیٹا، آپ مجھ سے اپنی زبان میں بات کریں. تو وہ مسلسل انگریزی بولی. میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ، آپ کو نہیں آتی، آپ کوئی فارنر ہیں کیا؟ نہیں انکل بوسر میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم انگریزی بولیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم انگریزی بولیں. تو اگر آپ نئی نسل کو اس راستے پہ ڈالیں گے تو پھر جو حال ہو رہا ہے وہ ہوگا اور اس سے برا ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آپ ایک مثال ہیں، اس لیے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں تاکید کر رہے ہیں اور اردو کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث عزت و احترام ہے کہ جب تک ہم گھروں پہ، یعنی ہم خود IAS آفیسر کے ایس آفیسر یا بہت بڑے ادیب شاعر کمال درجہ کے انسان بن جاتے ہیں لیکن اپنے گھروں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. یہ جو آپ نے اپنے گھر میں اردو کا ایک ماحول بنا کے رکھا ہے، اس کے لیے میں اپنی تنظیم کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہی قربانیاں ہیں اردو کے لیے. جب تک ہم اپنے گھروں میں اردو کا ماحول قائم نہیں کریں گے تو بازار میں کون بولے گا. تو بہرحال بہت اچھا لگا جس انداز سے آپ گفتگو کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ گفتگو جو ہے مزید آگے بڑھتی، لیکن وہی بات ہے کہ وقت ایسے نکلتا جا رہا ہے. لیکن ہمارے کچھ مہمان ذوالفقار نقوی صاحب منتہی فکر کے بانی ہیں، یعقوب تصور صاحب آپ کی اور ہماری دونوں کی کاوشوں کو سلام پیش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ساتھ میں جڑتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر امبر عابد جو ہیں یہ جڑ چکی ہیں، محترمہ آپ کو میری طرف سے آداب سلام. تو محمد شفیع قادری صاحب جڑ چکے ہیں. بہت سے نئے احباب جو ہیں جڑتے جا رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ابھی آئے ہیں آپ کا کلام ضرور سن لیں. تو میں چاہوں گا کہ ایک غزل یا نظم جو بھی آپ کو مناسب ہو. کیونکہ آخری شاید ہمارے پاس وقت یہی ہوگا، 1-2 منٹ کا وقت ہے میرے خیال میں. جی بس یہی دو. تو میں ایک دو شعر 2-3 شعر ترنم سے سنانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے احباب تک یہ کچھ 2-3 شعر پہنچا دوں، بلکہ یہ آپ کی نظر کرتا ہوں. آپ کی اور آپ کی تنظیم کی نظر ہے کہ کچھ دوستوں کو گھر پہ بلایا تھا ایک شام، کچھ دوستوں کو گھر پہ بلایا تھا ایک شام، یوں لطف اہتمام اڑایا تھا ایک شام، یوں لطف اہتمام. اور حیرت میں تھے ستارے، قمر بھی اداس تھا، یوں حسرتوں نے جشن منایا تھا ایک شام، یوں حسرتوں نے جشن منایا تھا ایک شام. اب اس کے پاؤں ٹکتے نہیں ہیں زمین پر، اب اس کے پاؤں ٹکتے نہیں ہیں. میں اسے زمین سے اٹھایا تھا ایک شام،
میں نے اسے زمین کرتا ہے کہ اس پل کو آج تک اس پل کو آج تک میں نہیں بھول پایا میر، جس دم گلے سے اس نے لگایا تھا ایک شام، جس دم گلے سے اس نے لگایا تھا ایک شام۔ واہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت 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 خوبصورت۔ آپ نے جو عزت ہمیں بخشی ہے اپنا وقت دے کر، اس کے ہم احسان مند رہیں گے۔ یہ جو یادیں ہیں خوبصورت، یہ ایک میں کہوں گا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دیجئے گا، کیونکہ ہم مسلسل انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ میں ناظرین سے معذرت چاہتے ہوئے، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، وقت اتنا بھی نہیں لیا کیونکہ یہ 5:15 آئے تھے تو 6:15 6:30 ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میں اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے جناب اشتیاق میر صاحب کو انگلینڈ سے، تحریک بقائے اردو کے پیج سے۔ انشاءاللہ کل پھر سے 5 بجے آپ کے روبرو ہوں گے ہمارے نئے مہمان۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان عارف اور ہمارے مہمان اشتیاق میر صاحب کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔